बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मैंने पूरी तसल्ली और इत्मीनान से अपनी दिली आरज़ू को पूरा किया। दोनों मतवे भी मुझे छड़ियाँ मारते मारते या तो थक गए थे और या इन्हें ये एहसास हो गया कि इस जनूनी को इसके इरादे से बाज रखना इनके लिए मुमकिन नहीं। वो अब दूसरे ज़ारिन की तरफ मुतवज्जो थे। मैंने जी भर कर अपनी नदामत के आंसू हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए और अपनी कोई हाजत बयान करने के बजाय सिर्फ़ यही दुआ मांगता रहा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाएं। मेरी सोच के मुताबिक अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की हाज़िरी को कबूल फरमा लें तो दुनियावी और आखिरत की तमाम हाजात खुद ब खुद पूरी हो जाती हैं। ज़री से हटकर मैंने 2 रकत नफल अदा किए और थोड़ी देर तिलावत कुरान पाक करके वापस पार्किंग की तरफ लौटा। पार्किंग के करीब ही एक रेस्टोरेंट से हमने पुलाव और रोस्ट मुर्गे लिए, ठंडे पानी की बोतलें लीं और मदीना शहर से जंबो जाने वाली सड़क पर हो लिए। इस सड़क पर कई पेट्रोल पंप थे। हमने पेट्रोल डलवाया। अभी तक हमें किसी पुलिस की गाड़ी ने नहीं रोका था। मैं समझता हूँ कि ये मखसूस रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने की वजह थी कि हम बीसियों पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियों और चेक पोस्टों से गुज़रते हुए बिला रोक टोक रात 9 बज के करीब जद्दा में अशरफिया पहुँचे। मुझे धड़का लगा हुआ था कि नामालूम मेरे साथी बखैरियत जद्दा पहुँचे भी सके या रास्ते में ही कहीं दर लिए गए हैं। अशरफिया होटल की पार्किंग में मैंने अपने साथियों की दोनों करसीडा गाड़ियाँ देखीं तो दिल को इत्मीनान हुआ कि वो बखैरियत पहुँच चुके हैं। मैंने इसराइली को कहा कि बरीदा के हालात की वजह से रात को जद्दा में हाफ कंपनी जाना महफूज नहीं, इसलिए रात वो हमारे साथ ही बसर करे और अगली सुबह अपने साथियों के पास जाए। होटल में कमरा लेकर मैंने पहले अपने साथियों के मुताल्लिक़ मालूम किया और इनके कमरों के नंबर लेकर मुज़म्मल के कमरे में गया। हम बीच कर गले मिले। मुज़म्मल ने तमाम साथियों को अपने कमरे में बुलवाया। हम सब गले मिले और एक दूसरे को बखैरियत जद्दा पहुंचने पर मुबारकबाद दी। इसराइली और मैं एक ही कमरे में ठहरे थे और मैंने कैसर को कह दिया था कि हम दोनों में से सिर्फ एक गैर महसूस तौर पर इसके साथ कमरे में रहे। कैसर ने साथियों को माह के इस्लाम कबूल करने का बताया तो सब ने इसे मुबारकबाद दी। अगली सुबह जब मैं साथियों से मिला तो सब के चेहरे उतरे हुए थे। गुज़श्ता रात बावजूद बेहद थके होने के कोई भी सो न सका था। कहा तो किसी ने कुछ भी नहीं, लेकिन साफ मालूम होता था कि सब गिरफ्तारी के खौफ से सहमे हुए हैं। मैंने होटल के वेटर के ज़रिए अंग्रेज़ी अखबार सऊदी गज़ट मंगवाया। ख्याल था कि पहले सफ़े पर ही बरीदा के सलमान होटल में इतने अफराद के हलाक होने और कातलों की तलाश में पुलिस की कार्रवाई की कोई खबर शाया हुई होगी। हमने सारा अखबार खंगाल डाला, लेकिन इतने बड़े वाक़े के मुतल्लिक़ ज़रा सी भी कोई बात ना मिली। मैंने वेटर के ज़रिए अरबी ज़ुबान के 3 अखबार मंगवाए, लेकिन इनमें भी कुछ न था। हम हैरान थे कि आखिर बात क्या है जो इतने बड़े साने की कोई खबर शाया नहीं हुई। साथियों ने मेरे पूछने पर बताया कि बरीदा से जद्दा के सफ़र के दौरान पेट्रोलिंग वाली दर्जनों पुलिस की गाड़ियां दिखाई दी, लेकिन किसी ने भी इन्हें नहीं रोका। खुद हमारी गाड़ी बरीदा मदीने और मदीने से जद्दा आई थी, लेकिन हमें भी रास्ते में कहीं नहीं रोका गया। पुलिस की तरफ से मुकम्मल खामोशी की वजह से हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने रियाज में उमर के नुमाइंदे अब्दुल खालक को फ़ोन किया। अब्दुल खालक चूँकि उमर की वजह से हमारे इरादों से वाकिफ़ था और इसी ने हमें असला और दस्ती बम दिए, लिहाजा मैंने इसे कहा कि बरीदा में औरंगज़ेब से पूछकर मुझे जद्दा के अशरफिया होटल में बताए कि क्या बरीदा के सलमान होटल में मामूल के ख़िलाफ़ कोई बात हुई है।
اور کیا پولیس والے اس ہوٹل میں آ جا رہے ہیں یا نہیں۔ 3 گھنٹے بعد عبدالخالق کا فون آیا کہ اورنگزیب نے خود سلمان ہوٹل جا کر دیکھا، وہاں ہر بات معمول کے مطابق ہے اور کوئی غیر معمولی سرگرمی یا پولیس کی آمد و رفت نہیں۔ عبدالخالق نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو میں نے اسے ٹال دیا اور کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت جدہ آیا ہوں اور ہمارا اب بریدہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے وہ اورنگزیب کو کہہ دے کہ مکان کی ہمیں اب مزید ضرورت نہیں، اور اگر کوئی اورنگزیب سے یا تم سے ہمارے متعلق پوچھے تو اسے ہرگز نہ بتایا جائے کہ ہم جدہ میں ہیں۔ عبدالخالق سے بات کرنے کے بعد میں نے مزمل کے کمرے میں تمام ساتھیوں کو بلا کر اس سارے واقعے کے بلیک آؤٹ ہونے کے متعلق ان کی رائے پوچھی، لیکن کسی کی بھی سمجھ میں اس کی وجہ نہیں آ رہی تھی۔ خود میں بھی حیران تھا۔ آخر 2 روز بعد یہ عقدہ اس وقت کھلا جب القصیم ایئرپورٹ بریدہ کے ہوائی اڈے پر دلہ نکو کے اس CEO فورمین، جس سے اپنی ملاقات کا ذکر میں کسی گزشتہ قسط میں کر چکا ہوں، کو میں نے فون کیا اور اس سے باتوں باتوں میں سلمان ہوٹل کا ذکر کیا، تو اس نے بتایا کہ وہاں ایئرپورٹس کے پاکستانی سائٹ مینیجر اعجاز محمود کے سلمان ہوٹل والوں سے خصوصی دوستانہ تعلقات ہیں۔ وہ رات پیشتر اعجاز محمود نے ایئرپورٹ کا بجلی سے چلنے والی بھٹی، جس میں تمام کوڑا کرکٹ، لکڑی اور لوہا وغیرہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، یہ پلانٹ سعودی عرب کے ہر ایئرپورٹ پر لگے ہوئے ہیں، رات کو خود چلایا اور سلمان ہوٹل کی ایک گاڑی جس میں بوریوں میں بند کچرا تھا، اس پلانٹ میں جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ بھٹی کے کہنے کے مطابق یہ پلانٹ ہر روز صرف بعد دوپہر 1 گھنٹے کے لیے چلایا جاتا ہے، لیکن اس رات خلاف معمول اسے 3 گھنٹے سے زیادہ چلایا گیا اور اعجاز محمود نے 3 گھنٹے وہیں کھڑے گزارے۔ بات کچھ میری سمجھ میں آ گئی تھی، عقدہ پھر بھی حل نہ ہوا تھا۔ یہ تو کئی روز بعد عبدالخالق نے فون پر بتایا کہ اورنگزیب نے اسے بطور تحقیق کے تو اسے معلوم ہوا کہ ہوٹل کے ایک کمرے میں چند افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ہوٹل کی انتظامیہ نے ان کی ہلاکتوں کو چھپانے کے لیے لاشوں کو غائب کر دیا۔ ہلاکتوں کو چھپانے کی وجہ بعد میں جدہ میں بھارتی CBI کے ایک ایجنٹ کی زبانی معلوم ہوئی۔ جیسا کہ پہلے میں تحریر کر چکا ہوں، سلمان ہوٹل کا انتظام ایک مشہور بھارتی ہوٹل کے اوبرائے کے پاس تھا، جس کی تقسیمیں ان سے پہلے لاہور، راولپنڈی، مری اور پشاور میں اس کلاس کے ہوٹل تھے۔ اوبرائے بے حد متعصب ہندو تھا۔ بریدہ کے سلمان ہوٹل کو اس نے سعودی عرب میں مقیم بھارتی اور اسرائیلی ایجنٹوں کی سرگرمیوں کا خفیہ مرکز بنا رکھا تھا، جہاں انہیں ہر قسم کی سہولتیں اور تحفظ میسر تھا۔ بھارتی CBI کے ایجنٹ نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ سچ اگل دیا تھا کہ بھارتی جنرل اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف سلمان ہوٹل میں میرے اور میرے ساتھیوں کے ٹھہرنے کا علم تھا، بلکہ انہیں یہ پتہ تھا کہ بریدہ کے ایک گھر میں میرے دوسرے ساتھی بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان کا پروگرام تھا کہ مجھ سے ایٹمی فارمولہ لے کر ہمیں وجے کے ذریعے چائے میں زہر دے کر ہلاک کر دیا جائے اور بریدہ کے گھر پر اچانک دعویٰ بول کر میرے باقی ساتھیوں کو بھی ختم کر دیا جائے۔ CBI کے اس ایجنٹ کے بقول جو کھیل آپ نے کھیلا، اگر اس میں 2 گھنٹے کی تاخیر ہو جاتی تو وہی کھیل آپ کے ساتھ کھیلا جاتا اور ایئرپورٹ کے میں بجائے ان کی لاشوں کے آپ سب کے مردہ جسموں کو بسم کر دیا جاتا۔ ہوٹل کی انتظامیہ نے کمرے میں لاشوں کے علم ہوتے ہی بھارت میں اوبرائے سے ہدایت لی اور پولیس کو اطلاع دینے کے بجائے لاشوں کو خود ہی مٹا دیا گیا، کیونکہ اگر پولیس اتنی تحقیق شروع کرتی تو سلمان ہوٹل میں سعودی عرب کے علاوہ پاکستان اور کئی دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف بھارتی اور اسرائیلی ایجنٹوں کی بہت سی ایسی کارروائیاں بھی دستِ بام ہو جاتی جن پر اب تک پردہ پڑا ہوا تھا۔
قصہ کوتاہ بریدہ میں اس وقت رات ہونے والے واقعات کی سعودی پولیس کو کبھی بھی اطلاع نہ دی گئی، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پولیس چاہے جہاں کی بھی ہو خود کوئی قدم نہیں اٹھاتی جب تک کسی واقعے کی رپورٹ نہ کی جائے۔ اب پھر اشرفیہ ہوٹل میں چلتے ہیں۔ اسرائیلی جاسوس کو ماہا نے کچھ اس طرح ذہنی طور پر گھیر لیا تھا کہ شام ڈلنے تک وہ ہمارے ساتھ رہا اور بار بار اپنی خفیف میں جانے کا کہتا، اور ماہا ہر بار کوئی نہ کوئی عذر کر کے اسے روک لیتی۔ جب شام ڈل گئی تو ماہا نے مجھے کہا کہ آپ اس موساد کے ایجنٹ کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں۔ ہمارے متعلق تو ماہا اسے پہلے ہی یقین دلا چکی تھی کہ ہم موساد اور بھارتی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے جب ہم نے اسے کمپنی کے رہائشی علاقے میں لے جانے کا کہا تو وہ ہمارے ساتھ جانے پر فوری راضی ہو گیا۔ ظاہر ہے اسرائیلی جاسوس کے ہمراہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ ڈرائیورنگ سیٹ پر میں اور میرے ساتھ عمران بیٹھا اور پچھلی سیٹ پر کیسر اور ماہا کے درمیان اسے بٹھایا گیا۔ چلنے سے پہلے ہی میں نے طے کر لیا تھا اس اسرائیلی جاسوس سے کیا سلوک کرنا ہے۔ جدہ میں کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے قریب ہی سیمنٹ فیکٹری کے عقب میں خائف کمپنی کے مغربی ملازم کا رہائشی علاقہ تھا۔ اس اسرائیلی نے ہمیں رستہ بتایا، ماہا نے اسے باتوں میں لگا لیا اور میں رہائشی علاقے کے تقریباً ساتھ ہی جدہ کے سمندر بحر احمر کے ویران ساحل پر پہنچ گیا۔ اسرائیلی نے بتایا کہ اس جگہ وہ اور دوسرے مغربی ملازمین سمندر میں تیرنے اور بغیر گیس سلنڈروں کے غوطہ خوری کرتے ہیں۔ میں نے وہیں گاڑی روک لی اور یہ کہتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آیا کہ چند منٹ ہم بھی سمندر کی ہوا کھا لیں۔ میرے ساتھی اور اسرائیلی بھی گاڑی سے باہر نکل آئے تھے۔ رات کا گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا اور یہ جگہ بالکل سنسان اور اندھیرے میں تھی۔ میں نے کیسر اور عمران کے ہاتھوں کو چھو کر اٹیک کرنے کا کہا اور اسرائیلی کو اس وقت ہمارے ارادوں کا علم ہوا جب ہم تینوں نے اسے زمین پر گرا لیا تھا اور عمران اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کا گلا گونٹ رہا تھا۔ میں نے عمران کو کہا کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چیخ مارنے سے روکے اور خود اس کی نسوں کو بڑی مشکل سے تلاش کر کے دبا دیا جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسرائیلی بھی سارے داؤ پیچ جانتا تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنی سانس روک لی اور اپنی پوری دھیان اور اپنی ساری طاقت کو اپنی گردن پر مرتکز کر دیا تاکہ اس کی احساس نسیں میری گرفت میں نہ آ سکیں۔ اس کی اس کوشش کی وجہ سے یہ نسیں بار بار میری انگلیوں کی گرفت سے نکل رہی تھیں۔ جب اس کی نسیں رکنے کی حد تک ختم ہوئیں تو اس نے اپنی ناک سے زوردار سانس لیا۔ اس کا نتنا تو عمران نے پہلے ہی اپنے ہاتھوں سے بند کر رکھا تھا۔ سانس لینے کے لیے اس کی نس ایک دم ابھری اور پوری طرح میری انگلیوں کے شکنجے میں آ گئی، جنہیں میں نے اس وقت چھوڑا جب وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اسی کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس کا شناختی کارڈ اور دوسرے کاغذات جو صبح ہی میں نے اسے لوٹا دیے تھے کیسر نے اس کی جیبوں سے نکال کر اور عمران اور کیسر نے اس کے بے جان جسم کو سمندر میں پھینک دیا۔ اس جگہ یہ سمندر کراچی کے ہاکس بے اور میڈریٹ کی طرح نہیں تھا جہاں سمندر کی لہریں دور سے آ کر ریت پر ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ بغیر یہاں سمندر نہروں کے بغیر سکون اور کنارے سے ہی گہرا تھا۔ اس کی لاش کو سمندر میں پھینک کر میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور ساتھیوں کو لے کر اشرفیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ اسرائیلی جاسوس ہمارے لیے بیکار اور بے حد خطرناک تھا کیونکہ بریدہ کی ساری واردات کا صرف یہی چشمدید گواہ تھا۔ ہمیں اس سے مزید کچھ معلوم تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہ ہم سب کو گرفتار کروا سکتا تھا، اس لیے اسے ہلاک کرنا ہی مناسب تھا۔
اس لیے اسے ہلاک کرنا ہی ہمارے بہترین مفاد میں تھا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے تمام ساتھیوں کو ایک کمرے میں بلا کر کہا کہ اب تک تو ہم بریدہ کی واردات میں پولیس کی گرفت بچے ہوئے ہیں۔ عبدالجبار نے ریاض سے مجھے سلمان ہوٹل کی لاشوں کو تلف کرنے اور رپورٹ نہ کرنے کے بعد بتایا تھا، لیکن ہم کسی وقت بھی پکڑے جا سکتے ہیں، اس لیے آئندہ چند روز کے لیے ہم اپنی سرگرمیاں بالکل معطل رکھیں گے اور ترپاٹھی اور بھارتی جرنل کے کاغذات سے جن سے بھارتی اور اسرائیلی جاسوسوں کا انکشاف ہوا ہے، ان سے مکمل پلاننگ کرنے کے بعد دو دعات کریں گے۔ فی الحال چند روز ہم مکمل ریسٹ کریں گے اور تازہ دم ہوں گے۔ میرے ساتھیوں نے میری تائید کرتے ہوئے کہا کہ 2 روز بعد جمعہ ہے، لہٰذا ہم جمعے کو مکہ معظمہ جا کر عمرے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عمرہ کرنے کی رہنمائی اور دعاؤں کی کتابیں خریدیں۔ ہم نے بیت اللہ جانا تھا، جو 2 جہانوں کے خالق اور مالک کا گھر ہے۔ یقین جانیں ہم سب ڈر رہے تھے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو پائے، کوئی چونک نہ جائے، کوئی چوک نہ ہو جائے۔ ماہا بھی نہ صرف خود اپنی تیاری کر رہی تھی بلکہ عربی زبان میں لکھی دعاؤں کا ہمیں انگریزی میں ترجمہ بھی سنا رہی تھی۔ عمران نے اسے کہا کہ اردو ترجمہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، تو اس نے تھائی نمبر 2 عبداللہ کو سمجھانا شروع کر دیا۔ سپنا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، ایک میں ہی ایسی بد نصیب ہوں جو یہاں آ کے بھی تہی دامن ہی لوٹ جاؤں گی۔ میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں، سچے دل سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے مسلمان کر لیں تاکہ عمرے کی سعادت میں بھی حاصل کر سکوں۔ سپنا کو مسلمان کرنے کی ذمہ داری بھی مجھ پر آن پڑی۔ اس نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور میں نے اسے کلمہ پڑھوایا۔ اس کے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں ہم نے مٹھائی منگوا کر سب میں تقسیم کی۔ اپنے گھروں سے ہزاروں میل دور اور اپنی زندگی کی بازی لگائے ہوئے ہم سب ایک گھرانے کی طرح تھے۔ ہماری خوشیاں بھی سانجھی تھیں اور غم اور دکھ بھی ہم برابر کے شریک تھے۔ جمعے کے روز ہم سب پورے اہتمام اور تیاری سے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، جو جدہ سے صرف 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم نے عمرہ ادا کیا اور نہایت خشوع و خضوع سے دعائیں مانگی۔ میں نے مکہ معظمہ اور مدینہ میں ایک واضح فرق یہ دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جاتے وقت ہم جو ہی مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے، مجھے اپنا جسم بڑا ہلکا اور ہوا میں تیرتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ احساس ہوتا تھا کہ چاروں طرف پھیلے نور نے مجھے اپنے اندر چھپا لیا ہے۔ دل کو سکون اور دماغ میں عجیب طرح کی غنودگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے برعکس رب ذوالجلال والاکرام کے حضور بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی خوف اور ڈر سے دل سہم جاتا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے متعلق تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میری جو کیفیت تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ مکہ اور مدینہ کے باسیوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ مدینہ میں جو بھی ہمارے سامنے آیا اس نے مسکرا کر ہمیں خوش آمدید کہا۔ دکاندار بے حد تحمل مزاج اور گاہک کے کہنے پر ساری دکان کا مال اس کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں، جبکہ مکہ کے باسیوں کی تیوریاں ہمیشہ چڑھی رہتی ہیں۔ رستہ پوچھنے پر وہ جھڑک کر جواب دیتے ہیں اور دکاندار کو اگر کپڑے کے 2-3 مختلف تھان دکھانے کا کہا جائے، برا کہہ کر گاہک کو بھگا دیتے ہیں۔ ہم شام تک بیت اللہ میں ٹھہرنے اور مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کے بعد جدہ واپس لوٹے۔ مجھے عمرے کے بعد مقام ابراہیم، جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، پر نماز ادا کرنے کا موقع بھی ملا۔ اگلے روز صبح ہی ریاض سے عبدالخالق کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ سلمان ہوٹل کی لاشوں کو تلف کر دیا گیا ہے اور پولیس کو اس واردات کے متعلق کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ یہ سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں جو ذہنی طور پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے مقید تھا، اب آزاد ہو گیا ہوں۔ یقیناً یہی کیفیت میرے ساتھیوں کی بھی ہوگی۔ جب میں نے انہیں یہ خبر سنائی، اب ہم بے خوف ہو کر اپنے مشنوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھ سکتے تھے۔
اشرفیہ ہوٹل کا مینیجر بھی پاکستانی تھا، اس سے 2-4 بار ملاقات ہوئی، وہ خاصا بے تکلف